अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब की और उनके ट्रीजन ट्रायल की, लेकिन ये बहस, ये गुफ्तगू यहाँ खत्म नहीं होगी क्योंकि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हवाले से बात आज होना जरूरी है। कुछ ऐसे तज्जिए किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं जिनका ताल्लुक सिविल मिलिट्री रिलेशन से है, यानी कि फौज और हुकूमत के ताल्लुकात से। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिनका बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक होता है इन रिलेशन से। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं जो बहुत से लोगों ने मेंशन किए हैं, कुछ सवालात उठाए हैं, बहुत से तज्जिए इसके ऊपर हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का ट्रीजन ट्रायल डिस्कस किया जाए, बल्कि ये भी देखा जाए कि आने वाले दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि 2014 में बहुत बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, कुछ मुस्बत हो सकती हैं, कुछ खुदा न खास्ता मनफी भी हो सकती हैं। इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं क्या उनमें स्टेबिलिटी रहेगी या खुदा न खास्ता किसी क्लैश की तरफ हम जा रहे हैं। ये तमाम खबरें, ये तमाम बातें, इनके ऊपर एक डिस्कशन जरूरी है क्योंकि इस तरह की बातें अखबारात की जीनत आजकल बन रही है। नईम साहब जनाब, आज तुसी कंस्पिरेसी थ्योरीज चलाओगे। अब देखें, ये हम नाम तो उन्हें कंस्पिरेसी थ्योरीज का देते हैं, लेकिन क्या वो हकीकत पर मबनी है या वाकई सिर्फ हवा में बात हो रही है, उसको और बात हम करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब हैं, तो एक रिपोर्ट है, उसके अंदर हमने ब्रीफली जिक्र जरूर किया है सिविल मिलिट्री रिलेशंस का, लेकिन वो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से है और उनके मुकदमे के प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से। तो पहले रिपोर्ट देखते हैं और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में होने वाले चंद वाकयात की बिना पर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में खिंचाव देखा गया, लेकिन बज़ाहिर नए आर्मी चीफ और नई हुकूमत के बारे में ऐसी बातें सामने नहीं आई। अगरचे हुकूमत ने तालिबान से मुज़ाकरात का फैसला ऐसी सूरत हाल में किया था जब तालिबान हमलों का एक बड़ा निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस थी, लेकिन फिर भी अस्करी हलकों ने वज़ीर आज़म के इस इक़दाम की हिमायत ही की। लेकिन जब से हुकूमत ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा शुरू किया है, उस वक्त से ही सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तल्खियों की खबरें आने लगी। और जिस तरह से साबिक सदर को AFIC ले जाया गया, उससे वाज़ेह होता है कि कम अज कम इस मामले पर दोनों तरफ मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। अब जबकि बज़ाहिर एक तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां भी हो रही हैं, तो वहीं खुसूसी अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। और लगता यही है कि हुकूमत भी परवेज मुशर्रफ साहब पर कम अज कम फर्दे जुर्म तो आयद करवाना ही चाहती है। सवाल यह है कि क्या जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के मामले से मौजूदा हुकूमत और मिलिट्री के दरमियान ताल्लुकात में बिगाड़ का खौफ पैदा हो गया है या नहीं। सवाल तो ये भी है कि आखिर परवेज मुशर्रफ साहब के मुकदमे का मंतकी अंजाम क्या होगा। क्या मुस्तकबिल करीब में किसी किस्म की सहूलत या रास्ता निकलने की गुंजाइश है या नहीं। रिपोर्ट आपने देखी, ये रिपोर्ट जनरल मुशर्रफ के हवाले से थी, लेकिन ये जनरल मुशर्रफ पे मामला सेठी साहब सिविल मिलिट्री रिलेशंस का रुकेगा नहीं, तो ब्रेस योरसेल्फ। शूट सॉरी नॉट शूट सिविल मिलिट्री तुम्हें मैंने शूट करा दी तो तुम कर ही दोगे। नहीं चले वर्बल शूट करते हैं। जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से बात सबसे पहले देखिए, इसी प्रोग्राम के अंदर जब डिस्कशन हुई तो बहुत दफा बात हुई कि जी इंडाइटमेंट उनकी फर्द जुर्म उन पे आयद होगा या नहीं होगा। अब वो स्टेज आ गई है जहां पर 11 तारीख को उनको कोर्ट ने बुला लिया है और फाइनली ये बात सामने आई है कि कोर्ट उस तारीख पर फर्द जुर्म आयद करने का इरादा रखती है। अब एक तरफ इसके हवाले से जो शकूक व शुबहात या जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से फौज में बड़ा अनरेस्ट पाया जाता है, फौज के रैंक एंड फाइल में, और जो इवन दी आर्मी लीडरशिप इट्स नॉट रियली एट ईज विद द गवर्नमेंट ऑन दिस, और ये शायद कोई इंस्टेबिलिटी का बायस बनेगा गवर्नमेंट के लिए। क्या आप इससे एग्री करते हैं? यस एंड नो। नहीं ये अच्छा, ये क्या सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में जाए? ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों? कॉम्प्लेक्स मामले हैं, मुझे आप एक्सप्लेन तो करना। अच्छा, क्योंकि यस एंड नो के बाद फिर समझ आती है कि एक्चुअल हकीकत क्या है। ओके, यस तो सही है, ये हमने पहले दिन कहा था, मेरा खुद ये तज्जिया रहा है कि एज एन इंस्टीट्यूशन आर्मी नहीं खुश कि उनका एक एक्स आर्मी चीफ को ट्रीजन के लिए
ان کا ٹرائل کیا جائے. ہم نے ایگزامپلس دیے تھے کہ وہ تو اپنے لیفٹیننٹ جنرل میجر جنرلز کو بھی they don't want them tried by civilians. MLC کا اسکیم 9 جنرلز کے اوپر مختلف قسم کے کیسز تھے with corruption, misuse of power, lack of responsibility وغیرہ وغیرہ. 3 NLC والا تھا. NLC کے علاوہ بھی تھا ریلوے شیلوے ادھر. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر فوج نے جب دیکھا کہ حکومت اور نیب وغیرہ یہ جو کیسز کریں گے تو انہوں نے پھر ایک نیا راستہ نکالا. انہوں نے کہا جی ان کو ہم آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی کریں گے اور ان کو ریٹائرمنٹ سے ان کو ری ہائر کر لیا اور کہا کہ ہم یہ آرمی ایکٹ کے تحت ان کو ٹرائی کریں گے. مطلب ان کو they were taken back on army's length. اور یہ ہم کریں گے. اس وقت زرداری صاحب کی حکومت تھی. میرا خیال ہے اگر نواز شریف صاحب کی حکومت ہوتی تو شاید یہ اتنا آسان نہ ہوتا کرنا. مگر زرداری صاحب کا جو موقف تھا ویزا دی آرمی وہ ہمیشہ خوفزدہ تھے اور ان کا کوئی وجہ بھی تھی خوفزدہ ہونے کی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے زرداری صاحب کی حکومت کے دوران حالانکہ جنرل کیانی کو انہوں نے ایکسٹینشن بھی دی اور جنرل پاشا کو بھی ایکسٹینشن دی مگر پھر بھی وہاں ایک تاثر تھا کہ جنرل پاشا ہاسٹائل ہیں اور آرمی نے بھی ڈی اسٹیبلائزیشن کچھ ایسے فیصلے کیے یا اناؤنسمنٹس کی یا اسٹیٹمنٹس دیے جس کے ساتھ گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ایسے معاملے تھے جبکہ یہ باتیں شروع ہو گئی تھی. ایک جبکہ گیلانی صاحب نے پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے کہا کہ ISI از اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. آپ کو یاد ہوگا جس سے جنرل پاشا بہت اپسیٹ ہوئے, بڑے ناراض ہوئے اور کچھ بیہائنڈ دا سینز بھی تلخیاں کا اظہار کیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے انہوں نے جو ISI والے ہیں انہوں نے ان کے جو انسٹیٹیوشنل لوگ ہیں انہوں نے معاف نہیں کیا جنانی صاحب کو کہ آپ نے کھڑے ہو کے ایسی بات کیوں کہی. حقیقت سے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بیکاز اٹ از اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. میں کہہ رہا ہوں تو یہ تو کوئی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ یہ اور پوری ہسٹری ISI کی ہے کہ اٹ از بین اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ ایٹ لیسٹ فار دا لاسٹ 20 years. بٹ چلیں لیٹس موو آن. ان کا یہ تھا کہ پرائم منسٹر کو یہ بات نہیں کہنی ہے, دشمن یہ کہتے ہیں تو ان کو نہیں کہنا چاہیے یا جو ہماری تنقید کرتے ہیں پرائم منسٹر تو سپوز ٹو بی اے برج وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی ایک موقف ہے کہ شاید پرائم منسٹر کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ آفٹر آل پرائم منسٹر از ہیڈ آف دی ISI. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ISI از اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ, دوسری طرف وہ اپنے آپ کو انڈرمائن کر رہے ہیں. سو یہ ایک موقف تھا جو میں سمجھتا ہوں اس سے وزن تھا. شاید پرائم منسٹر کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی اور اگر کہنی تھی تو پھر ریزائن کر دیتے کہہ کے. Because you cannot accuse your own institution of insubordination and treachery and at the same time say کہ نہیں میں I will continue. I will continue to write. You can't do that. So you can't do that. تو یہ پھر وہ you lose the trust. پھر وہ کام ہی نہیں آپ کے ساتھ ہو سکتا. تو خیر ایک وہ سٹیج تھی. دوسرا آپ کو یاد ہوگا میمو گیٹ کے اوپر جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا مسئلہ بن چکا تھا جب حسین حقانی کی چھٹی کرائی میمو گیٹ ہوا, زرداری صاحب بیمار ہو گئے. آپ کو یاد ہے بالکل اس وقت افواہیں شروع ہو گئی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حقانی بھی ریزائن کرے, پریزیڈنٹ ریزائن کرے, ٹھیک ہے نا. اور یہ باتیں بھی چلنی شروع ہو گئی تھی. پھر زرداری صاحب بیمار ہو گئے, ان کو پھر دبئی لے جانا پڑا ایٹسیٹرا. تو یہ 2 تو اسٹیبلشڈ ٹینشن پوائنٹس رہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے 2 اور کیری لوگر بل کے اوپر جو بیان آ گیا اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو بھاگنا پڑا واشنگٹن وہ مٹی پان واسطے. اینڈ اس سے پہلے جب رحمان ملک صاحب شروع میں کہہ دیا تھا کہ ISI کی انٹرنل ونگ جو ہے اس کو ہم انڈر کنٹرول لینا چاہتے ہیں, پولیٹیکل ونگ کو. تو مطلب ہے ایٹ لیسٹ 4-5 تو ہم گن کے آپ کو بتا سکتے ہیں فنگر ٹپس. اور یاد نہیں آپ کو, کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں یاد کہ سب سے پہلا ایشو کیا تھا. وہ سب سے پہلا ایشو یہ نہیں تھا کہ ISI کی پولیٹیکل ونگ انٹرنل ونگ کو FIA کے انڈر لانا ہے یا پرائم منسٹر کے انڈر لانا ہے. اس سے پہلے بھی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دی تھی کرن تھاپر کو, انڈیا کے ایک بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں, جس میں انہوں نے کوئی باتیں ہو رہی تھی امن کی, وار, پیس کی. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تو ڈزنٹ بلیو ان فرسٹ اسٹرائک کیپیبلٹی. ہم وہ نو فرسٹ اسٹرائک, حالانکہ وہ ہماری ایک اسٹیبلش پوزیشن تھی. تو اس سے بھی کچھ ناراضگیاں ہوئی, کچھ تھوڑا سا ہنسے لوگ کہ یار ان کو اتنا نہیں پتا کہ ہمارے کیا موقف ہے اور یہ بڑی اپنی امن کی آشا کی ٹائم آتے سار شروع ہو گئے. جیسے کہ محترمہ جب آئی تھی 1988 میں تو انہوں نے بھی شروع ہو گئے تھے. تو مطلب یہ تلخیاں ٹینشن پچھلے رجیم کا حصہ رہی ہیں, رجیم کا حصہ. تو ان کے لیے آرمی کے ساتھ اور پنگا نہ لینا اور اپنی ٹرم پوری کمپلیٹ کرنا ان کے لیے ایک پرائیورٹی تھی. ٹھیک. اور انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی ڈسپائٹ دیز ہیوج ٹینشنز. ایٹ لیسٹ آن 2 occasions
میڈیا میں یہ باتیں آ گئی تھی کہ کل چھٹی ہو رہی، پرسوں چھٹی وہ تو ہو خیر ڈیٹس ہم پہلے سال سے ان کے دو، اور وہ ڈیٹیں آپ کو یاد ہے، اور وہ 2009 لوگ سے جو کہ پلگڈ ان تھے ٹو دا ملٹری، وہ ایک سیکشن آف دا ملٹری واز بریفنگ سرٹن جرنلسٹ، اور وہ آگے سے لگے ہوئے تھے، نومبر آ گیا جی فلانا، آپ کو یاد ہے؟ اور میں ہمیشہ کہتا تھا نتھنگ ڈوئنگ، یہ اگلا سال پھر نکل جائے گا، وہ پھر کہتے تھے آ گیا جی آ گیا، اب گئے، یہ چلتا رہا نا. Why am I going back into details؟ میں اس لیے ڈیٹیلز میں جا رہا ہوں تاکہ آگے آپ جب جو ایشوز کھڑے کریں گے میرے لیے، میں آپ کو بتاؤں گا ان کی اہمیت کتنی ہے، کتنا پانی ہے اس کے اندر، اور کیا انسٹیبلٹی واقعی کیا وہ اتنا پورا کے پورے 4 یا 5 ایشوز جو کہ آپ کی I'm sure آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں گے، آپ ہیں وہ چلاک اور لکھے ہوئے ہوں گے آپ نے، تو میں نے بھی کچھ ہوم ورک کیا ہوتا ہے اپنے ذہن میں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی گورنمنٹ نے تو بالکل ایٹ ایوری اسٹیج دے سروائیوڈ بٹ دے ور ڈیسٹیبلائزڈ ڈیلیبریٹلی، اور ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس ہوتا ہے اور پھر میڈیا اس کو پلے اپ کرتا ہے. سروائیو جیسے آپ کہتے ہیں نا، بالکل لیٹ کے بھی سروائیو کیا نا، کر لیتے کمپنی رول اوور ہی دے رہی ہے. 5 سال گزار لیے انہوں نے. اچھا، اور وہ فوج کا یہ پنگے لیتے رہتے ہیں، پھر ان کو ٹاپ لگاتے ہیں، پھر پنگے لیتے ہیں، پھر ٹاپ لگاتے ہیں، ایسے ہی تھا نا، اور وہ سروائیول ہو گئی. تو اس کا یہ ضروری مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ٹینشن ہے ایک ایشو کے اوپر یا 2 ایشو کے اوپر، یا ڈس ایگریمنٹ ہے، یا 100% ہر چیز کے بارے میں ایک صفحے پہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کی چھٹی ہو رہی ہے. وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے ڈسکس کرتا ہوں کہ وہ کون سے زمانے تھے جب گورنمنٹ کی چھٹی ہو جاتی تھی اور فوج ٹیک اوور کر لیتی تھی، اور آج کل کس قسم کا زمانہ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا اب جو جنرل مشرف والی، تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج انسٹیٹیوشنلی یہ نہیں چاہتی ٹرائل، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ مسلم لیگ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے that the law will take its course. اچھا، میں نے اپنا ایک اس میں رائے دی تھی کہ شاید اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اور بہت سے مسائل ہیں یہ، اور تھوڑی بہت ٹینشن نہیں اچھی اسٹیج پہ، مگر گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ جی ہمارے سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، ہم نے وہ کر دیا، اب آگے عدالتیں جانے اور مشرف صاحب جانے، ختم ہوئی بات. فوج کی طرف سے کچھ اپریہنشنز، فوج سے مراد میرا فوج کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے، جنرل کیانی کی طرف سے بھی کچھ اپریہنشنز ہوں گی، اور جنرل رحیل سے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. وہ یہ کہ ہاں ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، مگر شاید ہمارا یہ خیال تھا کہ ایسے نہیں ہوگا. اکرم شیخ صاحب اتنی بڑھ کے نہیں باتیں کریں گے، کچھ سافٹ طریقے سے چلے گا، اتنی ہائی پروفائل نہیں ہوگی، سنگل آؤٹ نہیں کیا جائے گا، لو کی سائڈ پہ چلے گی، بعد میں دیکھا جائے گا، کوئی موقع ملے گا تو شاید کر کے باہر بھی کر دیے. تو اب کرنا ہے ٹرائل تو ٹھیک ہے، پھر اب اور ہم کیا کریں. مگر شاید وہاں یہ کچھ دشواریاں آ گئی ہیں گورنمنٹ کو کہ ونس ہینڈڈ اوور ٹو دا جوڈیشری اس کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ وہ پھر نہیں 100% کنٹرول نہیں ہوتا. آج کل کی جوڈیشری، ارے بھائی آج کل کی جوڈیشری کا تو یہ حال ہے کہ پرائم منسٹر چاہے بھی نہ کوئی چیز کروا لے تو نہیں ہوتی. وہ پرانے زمانے ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہوتی. آپ 6 دفعہ سوچنا ہوتا ہے کس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگانا. کل کو جوڈیشری کہے گی یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں. جوڈیشری اس قسم کے موڈ میں، اور یہ جوڈیشری وہ ہے جو کہ سفرڈ ایٹ دا ہینڈز آف جنرل مشرف. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جوڈیشری سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ لینینٹ ہوگی ٹورڈ جنرل مشرف، سائیکولوجیکلی وہ نہیں ہو سکتی. تو اب یہ ایک دشواری ہے اس ساری چیز میں. مگر منیب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوج نے یہ ایز این انسٹیٹیوشن یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ٹرائل ہرگز نہیں ہونے دیں گے، اور اگر قانون بھی توڑنا پڑا اور بندے کو اٹھا کے باہر بھی لے جانا پڑا اور پرائم منسٹر کے ساتھ آنکھیں دکھانی پڑی تو ہم کریں گے. نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. مطلب اس میں پھر اتنی وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک پوائنٹ ایسا ہے فوج کے اندر، کچھ لوگ ہیں who belong to the مشرف ایرا. مشرف کا سپورٹ بیس تو ہوتا ہے بیوروکریسی میں بھی اور فوج کے ریٹائرڈ افسروں میں بھی. کوئی بھی فوجی یہ نہیں چاہتا کہ سویلینز کے ہاتھ کسی فوجی کی ٹرائل ہو جائے، سپاہی کی بھی نہیں ہونے دیتے وہ. تو اس سلسلے میں یہ ہے ایک ٹینشن. مگر کیا یہ ٹینشن اتنی بڑی ٹینشن ہے جتنی بنائی جا رہی ہے؟ میرا نہیں خیال اتنی بڑی نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے یہ آہستہ آہستہ یہ سموزن آؤٹ ہو جائے گی. لیٹس پٹ اٹ دس وے، ان ایز ہے. ان ایز سے مراد یہ ہے کہ خوش نہیں. مطلب I'm not happy with it. ٹھیک، you're not happy with it. مگر آپ کی بھی مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے، اور وہ مجبوری کے اندر آپ نے بھی چلنا ہے، میں نے بھی چلنا ہے. اس کی وجہ میری یہ مجبوری ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مگر اس کے بعد میرے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ مجھے اگر یہ کام پسند نہیں ہے آپ کو تو آپ اس کے راستے روکنے کے راستے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کر دیں.
یا آپ کوئی اور کوئی سازش حکومت کے خلاف کر لیں. اس کے راستے یہی ہیں کہ آپ اپنی لیگل ٹیم ڈیفنس ٹھیک کریں, اور بہت سے قانونی طور پہ راستے ہیں جو کہ اختیار کیے جاتے ہیں, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس فلانا ڈنگڑا یہ وہ آپ کریں. وہ ابھی اور وہ آپ اگر آپ نے کام کرنا ہے استعمال ہو انٹریکٹ ود دا ججز, فرگیٹ دا گورنمنٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از ناٹ, جسے کہتے ہیں نا وہ اتنا سیریس فیکٹر جس کو آپ لے کے بیٹھ جائیں کہ لو جی ہنتے فارغ ہونے لگی گورنمنٹ. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہاسٹیلٹی نہیں ہے, وہ ہاسٹیلٹی نہیں ہے, انیز ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ فوجی باتیں کرتے ہیں یار گل ایسی تیسی فلانا ٹنگڑا یہ وہ کرتے رہتے ہیں. وہ بڑھ تو وہ فوجی کرتے ہیں, اسپیشلی ریٹائرڈ جو سرونگ ہوتے ہیں, وہ خیال رکھتے ہیں کہ کون سننا لے کوئی یہ. اگر جو ریٹائرڈ ہے وہ تو کھل کے بات کرتے ہیں, اور وہ they don't like civilians یار. I mean you've seen fojis the way they treat civilians, bloody civilians. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہے حقیقت ہے کہ ایز این انسٹیٹیوشن ریٹائرڈ اینڈ سرونگ army officers don't like one of their ex-chiefs to be in the dock. Okay, fine. But it is not such a big deal. Fine. اگلے ایشو پہ ہم آ جاتے ہیں. ایک ایشو جو کہ ریز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جس طرح میاں نواز شریف صاحب امن کی آشا لے کے چل رہے ہیں, اور جس طرح سے وہ اپنے بہت سے جیسے شہریار احمد خان صاحب, شہریار خان صاحب کو بھیجا انہوں نے, شہباز شریف صاحب بھی مل کر آئے منموہن سنگھ صاحب سے, جس طرح سے ڈپلومیٹکلی اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے شاید نواز شریف صاحب نہیں کر رہے, اور شاید فوج مکمل طور پر آن بورڈ نہیں ہے. یہ ایک تھیری ہے, ایک کچھ لوگوں کی اپریہنشن ہے. کیا اس میں وزن ہے؟ درست بات ہے؟ دیکھیے آپ نے تو پہلے ہی کوالیفائی کر دیا کہ فوج مکمل طور پر ساتھ نہیں. ارے بھائی مکمل طور پر تو میں بھی نہیں ہوں, آپ بھی نہیں ہیں. میرا خیال ہے میاں صاحب کی کیبنٹ کے اندر لوگ ہیں جو نہیں ہوں گے آن بورڈ. اوکے, دیٹس ناٹ دی ایشو. یہاں ایشو مکمل طور کی بات نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ از دس سگنیفیکنٹ. کیا اس کے ساتھ تعلقات اتنے بگڑ سکتے ہیں کہ کچھ خطرناک سی کوئی چیز ڈیولپ کر جائے؟ دیٹ از واٹ وی آر ڈسکسنگ. ہاں ایگزیکٹلی, دیٹ از واٹ وی آر ڈسکسنگ. بیکاز ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ انیز ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انیز یہاں اگر ہے تو کیا کہاں ہے, کس ایکسٹینٹ اور کس ایکسٹینٹ تک ہے. پہلی بات, انیز ہے یا نہیں ہے ویزوی ریلیشنز ود انڈیا. جنرل کیانی نے پہلے ہی ایک فلسفہ ایکسپلین کر دیا تھا کہ دی اینیمی از ایگزسٹینشل, اٹ از این انٹرنل اینیمی. ایگزسٹینشل دشمن ہے, وہ اندرونی دشمن ہے, ایکسٹرنل دشمن نہیں ہے اب. اوکے, تو وہ انڈیا والا جو کھاتا تھا وہ پہلے ہی ایک قدم انہوں نے پیچھے دھکیل دیا تھا, اور طالبان کی طرف وہ فوکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات تو یہ کہنا کہ جی وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا فوج یہ نہیں چاہتی, یہ غلط ہے. فوج بالکل چاہتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز ہوں تاکہ یہ بارڈر پہ انہیں کوئی قسم کی تکلیف نہ ہو, اور وہ دوسرے بارڈر کے اوپر توجہ دیں اپنی, جو کہ ہمارا اس وقت سیریس پرابلم ہے جس کو ایگزسٹینشل پرابلم کہا جاتا. اب بات یہ ہے, ٹائم ہے, بریک کا وقت آ گیا, میں جس کو ختم کرتا ہوں then we'll continue with this. تو انڈیا کے اوپر دیر آر 3-4 ایریاز ہیں جہاں شاید فوج جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یا تھوڑی جلد بازی کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے نہیں چل رہے. وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو آ کے بتاتا ہوں, اور پھر میں یہ ایکسپلین کروں گا کہ اس کے ساتھ بھی نو بگ ڈیل. انیز, سلائٹ ڈفرنسز آف اوپینین آن ٹیکٹکس, مے بی not on strategy. The strategy is to build, seal up this border, stitch up the relationship with India. اس کے اوپر نہیں ہے ایشو. ایشو اگر ہے تو کیسے کرنا ہے, پہلے کیا بعد میں کیا, یہ ایسے نہیں ایسے. وہ ہمیشہ فوج کی وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں نا اپنے ہاؤ ٹو پروسیڈ. سویلینز عام طور پہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاتے, جیسے کہتے ہیں نا وہ اسٹریٹجائز نہیں کرتے, تو وہ اجے بھی کر دے بھی کر دے, وہاں ایشوز بن سکتے ہیں. I'll explain. اوکے, جب یہ بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے یہ بات یہاں پر نہیں رک جاتی, کیونکہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے علاوہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایک پالیسی رہی ہے, کیا ہماری فوج کی بھی وہی پالیسی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے تو اس میں وہی والی بات کہ کیا ہاسٹیلٹی ہے یا نہیں, اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. بات ساتھ رہے گی. بریک کے بعد دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صاحب. اگر دوبارہ سوال میں اسی حوالے سے کر دیتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے ساتھ جو حکومت کے معاملات ہیں, اگر ڈس ایگریمنٹ ہے فوج کا اور حکومت کا, تو کس ایکسٹینٹ تک ہے, کن چیزوں پر ہے, اور یہ کس ایکسٹینٹ تک ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ ایل او سی کے اوپر جھڑپیں ہو رہی تھی, اب دونوں طرف کی جو فوجیں ہیں نا, وہ ان کی جو جیسے کہتے ہیں نا ریزن ٹو بی, وجودگی
کے باعث وہ جس کے لیے وہ پیدا ہوئی ہیں, جس کے لیے ان کو ہتھیار ملتے ہیں, وہ لڑائی جھگڑا ہے. وہ امن نہیں چاہتی. دونوں فوجیں جو ہے نا وہ ان کو جب اگر امن ہو گیا تو لوگ کہیں گے تھوڑی کی ضرورت ہے, تو وہ تھوڑا بہت ٹھوٹا چلتا رہتا ہے, وہ حصہ ہے ساری چیز. تو یہ جب ایل او سی کے اوپر کافی کچھ ہو گیا تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک انیشیٹو لیا کہ دونوں ملکوں کے ڈی جیز ایم او مل کے اور کچھ ایس او پیز بنا لیں تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں یہ اس کے باہر نہ نکل کے کوئی بڑی چیز نہ بن جائے, سلپ آؤٹ آف ہینڈ نہ ہو جائے. کیونکہ آج کل میڈیا جو ہے نا ہر جگہ پہ پہنچا ہوا ہے, چھوٹی سی چیز کو بھی بڑا بنا دیتا ہے اور پھر وہ ایموشن شروع ہو جاتے ہیں, پیشن شروع ہو جاتے ہیں, وہ چھوٹی سی چیز بہت بڑی بن جاتی ہے, دونوں حکومتیں انڈر پریشر آ جاتی ہیں اور پھر فوج جو اپنا اسپوکسمن بن جاتی ہے. تو اس لیے پرائم منسٹر نے یہ ایک انیشیٹو لیا اور ادھر بھی بات کی, ادھر بھی بات کی, ادھر منموہن سنگھ صاحب بات کی, یہاں جنرل صاحب کے ساتھ بات کی اور کہا کہ یہ مل لیں تو اچھا ہے. اب 14 سال کے بعد یہ میٹنگ ہوئی ڈی جیز ایم او کی اور آپ نے دیکھا اس کے کتنے اچھے نتائج نکلے. وہ ریلکٹنس ہوتی ہے اور یہاں بھی ریلکٹنس تھی کہ کیا ملے گا اس سے, وہ ہمارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے ہمارے یہ بندے مار دیے, ادھر بھی یہی تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں بندے مار دیے, ہم نہیں ملتے ان کو, کیا مل کے کریں گے, یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو میں. مگر پرائم منسٹر نے کہا نہیں کریں. اب کیونکہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے اور ادھر انہوں نے منموہن سنگھ کو منا لیا وایا بیک چینل کے جی آپ بھی کہیں, تو پھر دونوں کو ملنا پڑا. تو یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہارڈ لائنرز, ہمیشہ وہاں بھی ہیں ادھر بھی ہیں, اب وہ پھر اخباروں میں شروع ہو جاتا ہے, لیک کرتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے فلانا ہے, تو ان ایز کہ جی ہمیں کیوں پش کیا گیا ٹو ڈو دس. تو ایک تو یہ چھوٹی سی چیز نکلی مگر یہ بہت چھوٹا ایشو تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جنرل کیانی تھے اور جنرل کیانی نے ایونٹ ہیڈ ود دس الاؤڈ اٹ ٹو ہیپن اینڈ ٹھیک ٹھاک نتائج نکلے, سو ایشو نہیں بنا. مگر یہاں سے بات چھڑی اس کی انڈیا والی بات. اچھا ایک ٹھیک ہے. اچھا آگے اب آئیے انڈیا کے بارے میں دو اور چیزیں ہیں. ایک ہے تجارت. اب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ سازش جو بناتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ چاہتی کہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہو اور وہ یہ جو بہت جلد بازی کر رہے ہیں, موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس دے رہے ہیں, یار اس کو روک کے رکھو, یہ کیا ہو گیا دشمن کے, اب وہ یہاں ہر چیز ہی لے جائیں گے, کوئی کہتا ہے وہ فلانا بھی لے جائیں گے, کوئی کہتا ہے فلانا بھی لے جائیں گے. وہ جی شہباز شریف پہنچ گئے ہوتے, وہ جی پنجاب سے یہ ایک طریقے پہ اعتراض ہے نا کہ اس طریقے سے جو میاں صاحب پہلے میاں شریعت صاحب کو بھیج رہے ہیں پھر شہباز شریف صاحب کو بھیج رہے ہیں. طریقہ پھر کون سا ہوتا ہے بھائی, اگر آپ نے نارملائز کرنا ہے تو آپ انہی کو بھیجیں گے نا جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, فار گاڈ سیک. ابھی مطلب ہے کہ اگر کسی کو آپ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تو اس کو آپ کیسے بھیجیں گے؟ تو اگر شہباز شریف صاحب کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو دین شہباز شوڈ بی یوزڈ, اگر شہریار صاحب کو ٹرسٹ کرتے ہیں دے شوڈ بی یوزڈ. اب اعتراض کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اعتراض یہ ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, ہینڈ پکڈ لوگوں کو یہ بھیج رہے ہیں, پتہ نہیں کیا خفیہ باتیں ہو رہی ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا. مطلب یہ کہ یا فوجی کسی کو بھیجیں یا جو بیوروکریٹس ہیں فارن آفس کے ان کے حوالے کریں, کیونکہ فارن آفس کے بیوروکریٹس پہلے وہ فوج کو بریفنگ دیتے ہیں پھر جا کے پرائم منسٹر کو بریفنگ دیتے ہیں. یہ ہمارا ایک پورا ہسٹری ہے ہماری, تو وہ بڑے کمفرٹیبل ہے اور ان کا وہ جو پوری ٹریننگ ہے نا وہ وہی ہے جو فوج کی ٹریننگ ہے وز ود دی اینیمی. تو ہمارے فارن آفس کی بھی وہی ٹریننگ ہے, دی اینیمی. اچھا اب وہ فارن آفس کے اوپر سرتاج صاحب آ گئے ہیں, وہ پرائم منسٹر کا ایجنڈا لیے ہوئے ہیں, فاطمی صاحب آ گئے ہیں, وہ پرائم منسٹر کا ایجنڈا لیے ہوئے ہیں. اب پرائم منسٹر نیڈس ٹو ٹیک کنٹرول آف دا فارن آفس. اب وہ اس قسم کے سینسٹیو معاملے میں بیک چینل تو وہی بندہ ہو سکتا ہے نا جو آپ کا ہینڈ پکڈ آدمی ہو, اور کوئی نہیں ہو سکتا ٹرسٹ وردی ٹوٹلی. بیکاز یہ باتیں ایسی ہیں اگر مس انڈرسٹینڈ ہو گئی, باہر آ گئی, مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو سارا انیشیٹو اڑ جائے گا. تو یو کی ناٹ لیو اٹ ان دا ہینڈز آف بیوروکریٹس. اس قسم کے میجر فیصلے جو ہوتے ہیں کبھی بھی بیوروکریٹس نہیں کرتے, اسی لیے اسپیشل انوائز لیے جاتے ہیں, اور اسپیشل انوائز ہوتے ہیں جو بھیجتا ہے اس کے وہ بالکل قریبی ہوتے ہیں, ویدر اٹس امریکہ ویدر اٹس انگلینڈ جو بھی ہوتا ہے. وہاں کیونکہ انسٹیٹیوشنل میکنزم بڑا ڈیولپڈ ہے تو بیوروکریٹس بھی جو ہیں یا فوجی بھی جو ہیں دے فالو دا لائن, مگر یہاں نہیں ہے ایسے. تو یہ اس کے اوپر بھی چھوٹی موٹی ناراضگی ہے کہ اس کو کیوں بھیج دیا, شہریار سافٹ لائنر ہے اس کو کیوں بھیج دیا. ارے بھائی لیٹ دا پرائم منسٹر موو ود پیپل ہی ٹرسٹ. مگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی ہیں. ٹریڈ ود انڈیا ڈی ٹی ایم اس کی میٹنگ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ جی ہماری بات پوری نہیں مانی جا رہی. اوکے فائن. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اور یہ ایک ٹرینڈ اب آ گیا ہے سویلینز کا, ٹھیک ہے, جس کو فوجی جو لوگ اس کو اعتراض کرتے ہیں ان کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. دس از دا نیو لائف, فل اسٹاپ. اور یہ بڑبڑ بند کریں, آپ سیم پیج پہ آئیں, کوئی ایشوز ہیں تو بات کریں. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب پیچھے سے بیٹھ کے رگ کھینچ لینا اور اس قسم کی باتیں کرنا. کوئی میجر ایشو نہیں ہے ان انڈیا. اٹس جسٹ اے کوسچن آف فارم اینڈ آلسو دا فیلنگ کہ وی آر ناٹ بینگ ٹیکن انٹو فل کانفیڈنس. پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے, اور بھائی کچھ نہیں ہو رہا پیچھے, یہ اسٹچنگ آف دا بارڈر ہی ہو رہی ہے.
اور یہ جو موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس ہے اٹس ناٹ سچ اے بگ ڈیل. یہ صرف آپ نے بنایا ہوا اس کو بہوا, ایک کوئی بگ ڈیل نہیں ہے یہ موسٹ فیورڈ نیشنز. سب نے آپ کو دیا ہوا ہے موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس انکلوڈنگ انڈیا, اور آپ کہہ رہے ہیں موسٹ فیورڈ. اب آپ نے یہ کہہ دیا جی ہم یہ نام تبدیل کر دیں گے, نام کچھ اور کر دیں گے, 1000 آئٹم رہ گئے ہیں. عوام کا فائدہ ہے اگر سستی چیزیں آئیں گی. چائنا سے سستی چیز آ جائے وہ ٹھیک ہے, انڈیا سے سستی چیز آئے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ آرگومنٹ جنگیں ہم نے انڈیا سے لڑی ہیں چائنا جنگا لڑ کے اتنے پہنچے جتنے پہنچے اسی. اچھا, تو یہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, نہ ہی فوج کے اندر یہ ایشو ہے ایٹ دیٹ لیول. انیز ہوتی ہے, تھوڑی سی ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ سینئر لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا اپنے موقف جو ہے نا وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں. یہ جو نمبر 2 ہوتے ہیں نا ووڈ اور تھوڑا سا کانسٹنٹ پریشر آن دی سویلینز, یہ بھی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. فائن آن 2 کاؤنٹ, جنرل مشرف پہ بھی اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات پہ نو بگ ڈیل, کوئی بڑا انریسٹ, کوئی انسٹیبلٹی نہیں ہونے والی. فوج اور حکومت کے تعلقات کوئی مسئلہ نہیں. اوکے فائن. تیسرا ایشو, ایک بات یہ کہی جاتی ہے, اب یہ میں تھوڑا اس کو ریسنٹ کانٹیکسٹ میں بھی لا رہا ہوں. میں نے ایک دن کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا, شیخ رشید صاحب بھی فرما رہے تھے کہیں پہ بیٹھے کہ فوج خوش نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہمارے جو وفاقی حکومت ہے, خاص طور پر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ حامد کارزئی صاحب کی حکومت اور جس طرح سے ان کے ساتھ تعلق ہے, ہماری فوج کو وہ انڈرمائن کر جاتے ہیں, یا وہ جب تنقید ہوتی ہے تو کارزئی صاحب کو بھی اسناب نہیں کیا جاتا. ابھی ریسنٹلی بھی کہا جاتا ہے کچھ ایسے مواقع آئے جہاں پر کارزئی صاحب جو ہیں وہ کو حدود کراس کر جاتے ہیں, فوج پر تنقید کرتے ہیں, تو ہماری طرف سے وہ ریبٹل نہیں دیا جاتا. اب اس کے اوپر کہا جاتا ہے یہ بھی ایک انریسٹ پایا جاتا ہے فوج کے اندر اس ایشو کے اوپر. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں اس ایشو سے پہلے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا انڈیا کے بارے میں. انڈیا کے بارے میں سب سے پہلے جو انیشیٹوز پیس کے لیے گئے وہ تو جنرل مشرف نے لیے تھے نا. زرداری صاحب نے تو کچھ نہیں لیا. اٹ واز جنرل مشرف. سب سے بڑا پیس انیشیٹو جو تھا انڈیا کے ساتھ کشمیر کے اوپر وہ جنرل مشرف نے لیا تھا. تو یہ کہنا کہ انڈیا کے ساتھ پیس کرنا جو ہے فوج سپوزڈ از ناٹ ٹرو. اٹ از ناٹ ٹرو, فیکچولی ناٹ ٹرو. فیکچولی ناٹ ٹرو. پہلی بات تو یہ, بیکاز فوج کو احساس ہے اس بات کا کہ ہم ہر جگہ پہ لڑائی نہیں کر سکتے, نقصان ہو جائے گا پاکستان کا, نہ ہی ہمارے وسائل ہیں. صحیح. یہ اسٹریٹجک تھنکنگ بھی یہ ہوتی ہے نا کہ یو کانٹ کیری آن لائک دس. اسی لیے تو کشمیر سے ہاتھ کھینچ لیا, اسی لیے جہادی ناراض ہیں, حکومت سے نہیں فوج سے. یہ سب کچھ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا اور کوئی ریسٹوریشن نہیں ہوئی اس کی. ٹھیک. تو اور وہ جو ممبئی ہوا وہ ایک چیز چل رہی تھی جو کہ آخری سٹیجز پہ کچھ ہو گیا. اس لیے there is no philosophical difference between the army leadership and the civilian leadership today about relations with India. Imran Khan, MQM, ANP, Fauj, Mian Nawaz Sharif, PPP, you name it. Everybody wants to stop this perennial enemy business. اس کو کہتے ہیں ختم کریں, اب آگے نارملائز کریں ریلیشنز. یہ ضرور ایشو کہ جی وہاں ایمبیسڈر فلانے کو کیوں لگا دیا, ہمارا بندہ جانا چاہیے تھا, یہ وہ بجائے جو ہمیں رپورٹ کرے. یہ پتہ نہیں خفیہ کو باتیں ہوئی جو حسین حقانی کے ساتھ ہوا نا, کہ اس نے لگا دیا اپنا بندہ. اب حسین حقانی صاحب وہ فوج بڑی اپسیٹ تھی کہ یار سانو رپورٹنگ نہیں کر رہا ہے, پتہ نہیں ادھر کیا کہہ رہا ہے, ہمیں کیا کہہ رہا ہے, وی ڈونٹ ٹرسٹ دس بگا. اور وہ کیری روگر کے اوپر پورا ایپیسوڈ ہو چکا تھا. تو اب وہ تو میاں صاحب نے کیا کیا, بیوروکریٹ کو لگا دیا امریکہ, خوش ہو. انڈیا لگا دیا بیوروکریٹ کو, خوش ہو. ٹھیک ایسے ہی ہوا نا. بیوروکریٹ کو لگا دیا افغانستان, خوش ہو. پوچھ لیں ان سے, ہم کوئی انڈر گراؤنڈ کو کام تو نہیں کر رہے, جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. اور سو دس ناٹ این ایشو. کوئی اس میں خفیہ چیزیں نہیں ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دا پرائم منسٹر ایٹ دا ہائیسٹ لیول آرمی چیف کو ان دا لوپ رکھتے ہیں. اوکے اچھا, اب یہ ذرا بریک کا وقت آ گیا. افغانستان والا جو سوال ہے نا اس کا جواب ابھی آنا ہے, اور پھر کوشش میں کروں گا ناظرین کہ آلدو اس کا کوئی اس چیز سے تعلق نہیں ہے کہ لیکن جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے, ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہماری وفاقی حکومت کی پالیسی مختلف ہے اور وہاں پر موجود آئی جی ایف سی جو ہے ان کی پالیسی مختلف ہے. دونوں کس طرح سے, کیا یہ وہاں پر بھی کوئی ڈفرینس ہے یا نہیں ہے, ڈس ایگریمنٹ ہے یا نہیں, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیا ان خبروں میں یا اس مفروضے میں کوئی سچائی ہے کہ پاکستان کی منتخب وفاقی حکومت اور پاکستان کے سب سے مضبوط ادارے یعنی فوج کے درمیان کوئی ٹینشن ہے یا نہیں؟ اسی کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور اپیرنٹلی 2 counts نظیم صاحب آپ نے کہا جنرل مشرف کے اوپر, ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے اوپر آپ نے کہا نو بگ ڈیل, نو میجر ٹینشن.
میں نے آپ سے افغانستان کا پوچھا تھا. افغانستان یس وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ میاں صاحب ہو رہے ہیں اور میاں صاحب ریبٹل نہیں دیتے, ہماری فوج انڈرمائن ہو رہی ہے. دیکھیے افغانستان کے اوپر وہ پرابلم آ رہی ہے جو کہ چینج آف پالیسی سے آتی ہے. میاں صاحب سے آنے سے پہلے جو پالیسی یہ تھی کہ پاکستان چاہتا تھا کہ افغانستان میں پاکستان کا میجر رول ہو اور افغانستان کے اندر جو ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ ڈائریکٹ کرے. یہ کامیاب نہیں تھی. جب جنرل مشرف تھے تو اس وقت تو میں ہوتی تھی, یہ ہارڈ لائن پالیسی چل رہی تھی اور اسی لیے تعلقات کرزئی کے اور مشرف صاحب کے ٹھیک نہیں تھے. ملتے تھے, بات ہوتی تھی, پھر ادھر سے وہ کچھ کہہ دیتا تھا, ادھر سے پھر ان کے اوپر پریشر پڑتا تھا, یہ اوپر سے کہہ دیتے تھے. They didn't like each other and policy became adrift. Karzai is bipolar. Karzai is bipolar. Karzai is unpredictable. Karzai آج یہاں بات بیک کرے گا, کل کچھ اور کہہ دے گا. تو یہ he is that sort of a person. امریکن بھی اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں, پاکستانی بھی اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں. پاکستان کی فوج اسے پسند شاید نہیں کرتی. اچھا اب بات یہ ہے, امریکن بھی نہیں پسند کرتے. اب بات یہ ہے کہ he is there. میاں صاحب جب آئے ہیں تو ان کا یہ پالیسی میں یہ فرق جو آیا, انہوں نے یہ کہا کہ اب وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پالیسی چینج کریں. ہم افغانستان میں ہم نہیں فیصلہ کریں گے کہ کون وہاں جیتے گا, کون وہاں ہارے گا, ہمارا مورا کون سا ہے کون سا نہیں ہے. لیٹ دی افغان پیپل ڈیسائیڈ دمسیلوز. یہ بہت بڑی تبدیلی اور بہت صحیح فیصلہ, اور یہ اب فوج اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ بہتر فیصلہ ہے. سب فوج کے جو اپولوجسٹس ہیں اب وہ یہی بات کرتے ہیں. اور اس کا میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دوں, because ٹائم ہے رننگ آؤٹ. پہلے فوج کا یہ موقف تھا کہ ہمیں افغانستان وہ چاہیے جو سٹیبل ہو, پیسفل ہو اور پرو پاکستان ہو. اب انہوں نے پرو پاکستان نکال دیا اور کہا سٹیبل اور پیسفل ہو. یہ بڑا آفیشل, تو اس کا مطلب ان کی پالیسی غلط تھی. انہیں احساس ہو گیا کہ یہ غلط ہے. میاں صاحب آئے, میاں صاحب نے کہا وہ غلط ہے, انہوں نے کہا جی غلط ہے, اب کیا کرنا, انہوں نے کہا جی ہم مداخلت نہیں کرنی. اب ہم نے پرووک نہیں ہونا کرزئی سے. پہلے وہ کرزئی والے لوگ آتے تھے یہاں, وہ کہتے تھے ملا برادر سے ملائیں, جو سارے بیٹھ جاتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں ہم نے الگ بات کرنی ہے, کرنے نہیں دیتے. میاں صاحب نے کہا یار چھڈو, ٹرائی اینڈ بلڈ ٹرسٹ. اب وی کانٹ ہیو اے نیبر اوور ہیئر اینڈ اے نیبر اوور دیئر, دونوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے. تو یہ میاں صاحب نے یہ ایک نئی مسلم لیگ نے ان کی ایک نئی پالیسی, وچ از دا رائٹ پالیسی, مگر انفارچونیٹلی تھوڑی لیٹ ہے. بیکاز یہ اگر 5 سال پہلے ہوتی تو اب اتنے مسائل نہ ہوتے, مگر ہم نے بالکل اس کے برعکس چل رہے تھے. تو اب وہ کرزئی صاحب جو ہے نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے پاکستان کی, وہ بائی پولر ہے. وہ کسی دن تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا شکریہ ادا کرتا ہے, کسی دن وہ آپ کو شروع ہو جاتا ہے, وہ بٹن دبا دیتا ہے, وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں پھر یہاں جو ہمارے سیکیورٹی ایجنسی کے لوگ ہیں وہ دیکھو یار کیسی بات کر رہا ہے, جواب دینا چاہیے اس کا. اب میاں صاحب ٹھنڈے ہیں, وہ ہی ریئلائزز کہ یہ کیا ہو رہا ہے. شاید ان کی ویسے بھی ہی از ناٹ اے کمبیٹیو پرسن, وہ مطلب اس طریقے سے نہیں ہٹ بیک کرتے جیسے مشرف کرتا تھا. یہ بھی یہ ریزن کہ شاید کرزئی از ناٹ این ایشو, از گوئنگ اینی ویز, اینڈ کرزئی از گوئنگ بٹ ناٹ گوئنگ. وہ آگے کیا ہوگا نوبڈی نوز, اگلے 2-3 مہینے میں کیا ہوگا. تو میاں صاحب جو ہے نا وہ تھوڑے ٹھنڈے ہیں. اب وہ ایک یہ بھی ایشو بنا جی کرزئی نے جا کے ترکی میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا, فضول باتیں کر دی ہمارے خلاف, اور یہ پاکستان کے خلاف, اور فلانا ڈھنگڑا, اور ہمارے پرائم منسٹر چپ کر کے بیٹھے رہے. وہ اچھا ہے یار چپ کر کے بیٹھے رہے, اگر وہ تھوڑی لڑائی کر لیتے تو اس سے کوئی فائدہ ہو جانا تھا. دیر از نو پوائنٹ ان دس, یو گاٹ ٹو بی ڈپلومیٹک. یہ کوئی انا کی بات نہیں ہے, یو ہیو ٹو موو آن. اب وہ پتا ہے آپ کو کہ وہ تھوڑا سا بائی پولر ہے, وہ تھوڑا کریک پاٹ ہے, ایوری نوز دیٹ. but وہ کہتے ہیں in the past Karzai was not allowed to say all this. ہاں بٹ he was not allowed to. اس سے مطلب کیا ہوتا تھا, کرزئی کہتا تھا یہ واپس ٹھا کر کے مارتے تھے, تعلقات ٹھا. We need to move on. اگلے 2 ماہ بہت اہم ہیں. What happens in افغانستان, اس کا تعلق what happens in پاکستان بعد میں ہوگا. اور اب یہ ایک فیصلہ ہوا ہے فوج کی قیادت کا اور سویلین قیادت کا کہ اس طریقے سے ہم نے چلنا ہے. تو اگر میاں صاحب تھوڑے ٹھنڈے ہیں تو ریلیکس, دس از ناٹ اے بگ ایشو. یہ وہی لوگ ہیں پرانے گارڈ کے جو کہ کہتے ہیں اوے آنکھیں جھک پا کے تنا ساڈی عزت ساڈا یہ ہو. ارے یار ڈپلومیسی میں یہ نہیں ہوتا. ڈپلومیسی میں ہوتا ہے دی اینڈ میٹرز, جو آبجیکٹو ہے this always has to be kept in mind. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں this is again not a big issue. Okay fine, we are running out of time. ایک چلیے آپ نے کہا افغانستان کے اوپر بھی with Karzai government کی policy no issue, no major issue that would lead to instability. Yeah, now the question here is کہ آپریشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک پہلے تھا کہ آن بورڈ نہیں ہے, اے پی سی کے وقت بھی شاید اس طرح آن بورڈ نہیں تھے, لیکن کیا اب کوئی
اس میں فرق ہے؟ اس میں تو کوئی انسٹیبلٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے میں نے آپ کو کب سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ فوج اور گورنمنٹ از آن دا سیم پیج. ٹائمنگ کا تھوڑا سا ایشو ہے. اور اب اور پہلے یہ بالکل کوئی نہیں کہہ رہا, سب کہتے تھے, انفیکٹ دشمن یہ کہہ رہے تھے, طالبان یہ کہہ رہے تھے, ان کی کمیٹی یہ کہہ رہی تھی یہ آپ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں, فوج جو ہے یہ تھا نا. ہم پرائم منسٹر سے کیا بات کریں, فوج سے بات کرائیں. ہاں, با اختیار آپ ہیں یعنی کمیٹی آپ کی با اختیار ہے, تو پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں. تو فوج اور گورنمنٹ ایک سے یہ مسئلہ کہاں بنا کہ جس دن پرائم منسٹر نے اس کی اوکے کرنی تھی اس دن راتوں رات صبح کے وقت کوئی چینج آف مائنڈ, جو نثار صاحب نے خود کہا ہے, خود کہا تو رائٹ چینج آف مائنڈ ہوگی. اب فوج تیار بیٹھی سی, وہ میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے نہیں لاسٹ منٹ پہ کانفیڈنس میں لیا, سوچا ہوگا بعد میں بتا دوں گا, اور انہوں نے وہ تبدیل کر دیا ٹیکٹیکلی, اسٹریٹجکلی نہیں. تو اس کے ساتھ یہ اب کنسپیریسی سیریز شروع ہو گئی ہے کہ فوج بڑی اپسیٹ ہے. پھر آپ نے کیوں موقع دے دیا, موقع دے دیا, یہ کیوں یار اپسیٹ نہیں ہوتا ہے, یہ آ رہا ہے کہ کیتا ہے, ہمیں یہ کہہ کہ اب دیکھو نا یہ کوئی طریقہ ہے, ایسی باتیں ہوتی ہیں. جیسے میں کہہ رہا ہوں بڑبڑ, جیسے کہتے ہیں نا بڑبڑ, تو بڑبڑ ہوتی ہے. مگر فوج نے کیا کیا, وہ مسئلہ بنا, انہوں نے جیٹ بھیج دیا ٹھا. کیا پرائم منسٹر نے کوئی بڑبڑ کی اس کے اوپر؟ نو. تو میں یہ اب آئیے یہ چاروں چیزیں میں نے ان کو ایک پرسپیکٹو میں ڈالنے کی کوشش کی. یہ کوئی گرینڈ کنسپیرسی فوج نہیں بنا رہی اگینسٹ دا سویلین گورنمنٹ. سویلین گورنمنٹ کے بھی کمپلینٹس ہوتے ہیں اگینسٹ آرمی, آرمی کے بھی کمپلینٹس ہیں, یہ چلتا رہتا ہے. مگر کیا یہ ایک پورا ایکسپلوژن کی طرف بڑھ رہا ہے؟ نو سچ تھنگ. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہونے جا رہی. ایشوز جیسے کہتے ہیں نا نگلز ہوتی ہیں. اوکے نجم صاحب, I was to believe you کہ چلے ایسا ہی ہے سچویشن ہے, انالیسس ایسا ہی رہتا ہے آپ کا. کوئی ایک ایسی چیز آپ کو دیکھتے ہیں that can lead to a real instability for the government, جسے کہتے ہیں واقعی جس سے گورنمنٹ خدا نخواستہ اڑ جائے؟ ویری گڈ کوشچن. بیفور آئی آنسر دیٹ کوشچن میں ایک بات کہتا چلوں. یہ باتیں کہاں سے نکل رہی ہیں, یہ ساری جو بات آپ ڈسکس کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گروپ ہے فوج کے اندر ریٹائرڈ لوگوں کا, بیوروکریٹس کا, اور کچھ سرونگ بھی, کچھ ایجنسیوں میں بھی, جو ایک طریقے سے کام کرتے آ رہے ہیں. اب وہ راستے بدل رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو سلیکشن آف دی آرمی چیف بھی جو ہے, یہ بھی اٹ کیم ایز اے بگ سرپرائز ٹو دی آرمی ہائی کمانڈ. اس لیے دس از اے گروپ آف پیپل ان اینڈ آؤٹ, بیوروکریٹس, جنرلز, ریٹائرڈ, سرونگ, پرو مشرف, ایک سینس آف واٹ دی آرمی از, یہ سارا وہ چلا رہے ہیں, ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا یہ ماحول فوج کے اندر جو انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ ہے ان کا ہے؟ نو. This is a method to put pressure on the army high command, a method to get the media to start talking about these things, self-fulfilling prophecies, or put the government under pressure on the Musharraf issue. اب آئیے آپ نے جو آخری سوال پوچھا, ایک منٹ. فوج کی طرف سے there is no question of a coup, there is no question of any destabilization that leads to this thing. No. The fear, صرف ایک خوف ہونا چاہیے ہر حکومت کو, وہ خوف ہے عوام کا. اگر عوام کھڑی ہو گئی اور یہاں بھی اس قسم کی صورتحال ہو گئی جیسے ایجپٹ میں ہوئی, یا ٹونیشیا میں ہوئی, یا سیریا میں ہوئی, یا لیبیا میں ہوئی, کہ عوام, یا یوکرین میں ہو رہی ہے کہ عوام کھڑی ہو جاتی ہے, اس وقت پھر ایک جواز بن جاتا ہے فار دی آرمی ٹو انٹروین, کوٹ ان کوٹ, ٹو سیو دا کنٹری. وہ نہیں ہے اس وقت ماحول, مگر وہ ماحول کسی وقت بھی بن سکتا ہے. اس میں کوئی رول نہیں ہے فوج کا, اس میں رول عوام کا ہوتا ہے. ایشو کوئی نہ کوئی بن سکتا ہے, اور اس لیے پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کو سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ میک شور کہ اس طرف کسی طریقے سے بھی کوئی ایشو نہ بنے. پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.